अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है सिला खुशाब में, जहां स्पेशल इनिशिएटिव के तहत खुशाब थाने को इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। तारीख़ी अहमियत का हामिल ये थाना और इसकी इमारत की खूबसूरती आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ हमें ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब कैसे हैं? सर? बहुत ज़बरदस्त सर, आप सुनाएं। वेलकम टू खुशाब। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या कर दिया सर थानों में, सर रातों रात ही तब्दील कर दिए तमाम हुलिये थानों के। सर आप देखें कि सीएम पंजाब और आईजी पंजाब ने एक हमें विजन दिया था, हमें अच्छा। एक टारगेट दिया कि आपने एक महीने के अंदर पूरे पंजाब के थानों का हुलिया चेंज कर देना है। सारे थानों को हमने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके विजन से और सर खुशाब हमारी के एफर्ट्स कितने थाने हैं और कितने थानों को आपने इनिशिएटिव के तहत जो है खूबसूरती में तब्दील किया है? थाने जो हैं खुशाब में वो 9 थाने हैं। अच्छा। बेसिकली उसमें 3 थाने ऐसे हैं कि जिनकी बिल्डिंग नहीं बन रही है, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है उनकी, वो हो रही है अभी। अच्छा। वो इन प्रोसेस में। उसके अलावा जो 6 बाकी सारे के सारे थाने हैं वो हमने उसको सिप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, उन सब को हमने रेनोवेट किया है और हर थाने को हमने एक थीम दिया है। वो थीम है जो कि उस थाने के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो एरिया है, उसके कल्चर, उसकी इकॉनमी और उसकी जो बूदोबाश है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। जिस थाने में मैं खड़ा हूँ ये है थाना खुशाब। इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, पहले हमें ज़रा ये तो बताएं आप। खुशाब जो है एक पुराना शहर है। ये 1503 में ये शहर आबाद हुआ। 1503 में? बिल्कुल जी। अच्छा। 1503 में ये शहर आबाद हुआ और फ़ारसी के 2 लफ्ज़ खुशाब के नाम पे ये आहिस्ता आहिस्ता खुशाब की शक्ल डाल गया। और इसकी वजह तस्मिया ये है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा था और बल्कि है भी, तो इसी निस्बत से इसको खुशाब का नाम दिया गया जो आहिस्ता आहिस्ता खुशाब हो गया। तो ये एक पुराना शहर है, ये एक पुराना तजारती मरकज़ भी है और बड़ा तारीख़ी और बड़ी सकाफ़त वाला शहर है। और इस शहर के अंदर बड़े बड़े नामी ग्रामी अफराद पैदा हुए हैं। अच्छा। तो हमने ये जो थाना आपको सामने नज़र आ रहा है, थाना जी, खुशाब, ये उन्हीं शख्सियात में से एक बहुत बड़ी शख्सियत गुज़री हैं, हज़रत वासफ़ अली वासफ़। अच्छा, हज़रत वासफ़ अली वासफ़। जी बिल्कुल। ये भी एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि जो हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब के बारे में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो जंग से ताल्लुक़ रखते थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत वासफ़ अली वासफ़ खुशाब के अंदर पैदा हुए, उनकी इब्तदाई तालीम भी खुशाब में थी और वो मैट्रिक उन्होंने फिर जाके जंग से किया, अपने मामू के पास चले गए और वहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा, सिप्स के तहत ये जो थाना आपने तामीर करवाया, आपने इसे मंसूब कर दिया हज़रत वासफ़ अली वासफ़ के नाम बिल्कुल। पे। चूँकि हज़रत वासफ़ अली वासफ़ इस मुल्क के अंदर सूफ़ीज़म की अलामत हैं, एक सूफ़ीज़म का सिंबल है, तो हमने इस थाने को सूफ़ीज़म के नाम किया है, हज़रत वासफ़ अली वासफ़ के नाम किया है। और आपको इस थाने के अंदर, आप जब अभी इसका विज़िट मैं आपको करवाऊँगा, आपको नज़र आएगा कि ये थाना जो है ये सूफ़ीज़म की पूरी नुमाइंदगी कर रहा है। इसका पूरा थीम जो है, आपको कलर से लेकर इसके फ़ानूस, इसका डेकोर और इसका सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सूफ़ीज़म की नुमाइंदगी करता हुआ नज़र आएगा। ये थाना, हम अंदर जाने से पहले मैं आपको ना बाहर से दिखाना चाह रहा हूँ। इंतहाई मीठा मीठा सा अंदाज है इस थाने की खूबसूरती में, धीमापन है, एक महसूर किस्म का जो है इसकी खुशबू है। थाने में आप देख सकते हैं ज़्यादा लाइटिंग नहीं की गई, मगर इसके बावजूद थाने की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। डीपीओ खुशाब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब हम इनके साथ चलते हैं थाने के अंदर। वहाँ मेज़बान मैं नहीं, मेज़बान ये होंगे, ये हमें बताएंगे इस थाने के बारे में, इस थाने की तारीख़ के बारे में और इस थाने को क्यों सिप्स पे मुंतकिल किया गया, इस बारे में भी। आइए हमारे साथ। ले जी, हम थाने में दाखिल हो गए हैं, बताएं सर। जी फ़याज़ साहब, आप जिस
جب اس تھانے میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو اس تھانے میں یہ سپس کا کانسیپٹ ہے سارا. اچھا یہ سپس کا کانسیپٹ کہ آپ کو ایک معاون ملے گا, وہ معاون آپ کو گائیڈ کرے گا, آپ اس سے گفتگو کریں گے, وہ آپ کو بتائے گا, آپ سے پوچھے گا اسلام لے کے کہ آپ کس کام کے لیے تھانے میں آئے ہیں. پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ میں اس کام کے لیے تھانے میں آئیں گا. گائیڈ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کیومیٹرک مشین پہ جائیں اور اپنا ایک سلپ حاصل کریں, اور سلپ حاصل کر کے اگر تو رش نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ فرنٹ ڈیسک پہ چلے جائیں, اور اگر رش ہے تو آپ ہمارے ویٹنگ ایریاز جیسے آپ کو سامنے نظر آئے گا, اسی طرح ویٹنگ روم بنا ہوا ہے, وہاں پہ آپ ویٹ کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں. اچھا جی, یہ تو ہے تھانے کا معاون, اس کے بارے میں ڈی پی او صاحب نے ہمیں بتا دیا. صوفیزم کی ہم باہر بات کر رہے تھے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں واصف علی واصف صاحب کا ایک پورا پورٹریٹ جو ہے وہ بنا کے لگایا گیا ہے, اور ساتھ میں ان کی جو زندگی کے ابتدائی جو ہے مندرجات ان کو بھی یہاں پہ ان کی بھی تنصیب کی گئی, ان کو بھی لکھا گیا ہے تاکہ تھانے میں آنے والا شخص جو ہے وہ اس شخصیت کے بارے میں جان سکے. اچھا سر, یہ تمام چیزیں آپ نے ریکارڈ سے حاصل کی ہیں سر؟ جی بالکل, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے تھانہ ود تھیم. تھانہ ود تھیم. واصف علی واصف صاحب چونکہ خوشاب سے تعلق رکھتے تھے, اور ہم نے یہ آپ کو جو سامنے ان کا پورٹریٹ نظر آ رہا ہے, یہ یہاں کے ایک مشہور ٹرک آرٹسٹ ہیں جو کہ ٹرک آرٹ کا کام کرتے ہیں, مناظر علی, پورے پاکستان میں مشہور ہے. یہ انہوں نے سارا اس کا ورک کیا. یہ جو تمام تر تفصیلات ہیں یہ ان کی جو سوانح عمری مختلف لکھی گئی ہیں یا ان کے بارے میں جو لٹریچر اویلیبل ہے اس سے ساری جو اتھینٹک معلومات ہیں وہ حاصل وہ لی گئی ہیں. آپ دیکھیں گے اگر آپ کو جو اوپر یہ سارے مختلف نش بنے ہوئے ہیں, ان نش کے اندر ہم نے ٹرک آرٹ کے اندر ہی مختلف جو حضرت واصف علی واصف کی کوٹیشنز تھیں, ان کے اقوال تھے, آپ نے ان کو لگایا گیا ہے, اور سارے ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی نمائندگی. اچھا سر, اگر ہم تھانے کا اس طرف سے وزٹ کریں تو یہ کمرہ ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر. یہ ایس ایچ او کا کمرہ آپ کو نظر آئے گا. آپ نے اس کو بھی بڑا لیوش انداز میں تیار کروا دیا تاکہ اس کے گلے شکوے نہ رہیں, یہ میرا کمرہ ٹھیک نہیں ہے, میرے حالات. بالکل, آپ ایس ایچ او کے کمرے میں بھی کسی نے آنا ہے تو اس کو اندازہ ہو کہ میں کسی رسپیکٹیبل جگہ پہ بیٹھا ہوں, میں کسی کمفرٹیبل. اصل میں جو سپس کا سارا تھیم ہے, یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ کمفرٹ, فیسیلیٹیشن اور سروس ڈلیوری کا تھیم ہے, کہ آپ کو نہ کسی کی سفارش کروا کے یہاں پہ آنا پڑے تھانے دار سے ملنے کے لیے یا کسی اور اہلکار سے ملنے کے لیے, آپ کو نہ انتظار کرنا پڑے. اور دوسری بات جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آپ ایک درخواست لے کے تھانے میں آتے ہیں یا کوئی سروس لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ آپ کی وہ درخواست ہمارے ریکارڈ کا حصہ بنے. اچھا, اس کے لیے ہم نے جو ہمارا ای ٹیگنگ کا سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہے, یعنی اس تھانے کے اندر جو بھی درخواست گزار آئے گا اس کو کیومیٹرک مشین سے ٹوکن لے کے فرنٹ ڈیسک پہ جانا ہے. اچھا سر, واہ کیا خوبصورت پورٹریٹ ہے سر. یہ بھی صوفیزم کی ایک مثال ہے سر. پورٹریٹ جو ہے یہ آپ کو ایک ویلنگ درویش یہاں پہ نظر آ رہا ہے, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پورے کا پورا تھیم ہے اس تھانے کا وہ ایک صوفیزم پہ تھیم ہے, حضرت واصف علی واصف پہ. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے صوفیزم کی, یہ جو ورلنگ درویش کا یہ جو آپ کو دیوار کے اوپر پورا پورٹریٹ نظر آیا ہے. یعنی کہ یہاں بیٹھ کے ہم سیلفی بھی لے سکتے ہیں, اپنی موبائل پہ کلپ بھی بنا سکتے ہیں اس خوبصورت منظر کے سامنے بیٹھ کے. بالکل, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ تھانہ ہم نے تیار کیا 31 دسمبر کو اس کا افتتاح ہوا تو لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے. لوگوں کے لیے تو آج تک تھانہ ایک ٹیرر یا ایک ایسی جگہ خوف کی علامت رہا ہے, لیکن ان کے لیے یہ نئی چیز تھی کہ تھانے میں بیٹھ کے آپ ایک کمفرٹیبل بھی محسوس کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بڑے اچھے باعزت طریقے سے بیٹھ کے اور اسٹیٹکس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. کوئی آرٹ کی چیز بھی تھانے کے اندر ہو سکتی ہے. تھانے کے اندر آرٹ کی چیز بھی ہے. یہ پورے کا پورا تھانہ جو ہے خوشاب پولیس نے صوفیزم کے نام کر دیا.
ان صوفوں کے بعد میں ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں تھانے کے آگے کی سیر کروائے. یہاں پہ انہوں نے خوشاب پولیس کی جو ہے وہ اس کا نام درج کیا. یہ ہے مین چیز کسی بھی تھانے میں فرنٹ ڈیسک, اس کے بارے میں سر بتائیے. جی, یہ فرنٹ ڈیسک بیسیکلی ہم نے اس تھانے کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ جو فرنٹ حصہ ہے جہاں ہم نے پبلک کو ڈیلیور کرنا ہے, پبلک سروس کرنی ہے یا پبلک ڈیلنگ ہونی ہے, اس کو بیک اینڈ سے علیحدہ کر دیا جائے. یعنی تھانے کے اندر آنے والے شخص کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ میں نے پیچھے کسی آفیسر کو جا کے ملنا ہے, کسی پیچھے والے کمرے میں جانا ہے اور پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. ہم نے باہر فرنٹ ڈیسک بنا دیا تاکہ جو بھی شخص تھانے کے اندر آ رہا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے لوگ موجود ہوں. اچھا سر, آپ نے اپنے ماتحت افسران کو اتنی سہولتیں دے دیں, عوام کو اتنی سہولتیں دے دیں, مگر اگر اس کے باوجود رویوں میں بہتری نہیں آتی تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل, یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے اور یہ وہ سوال ہے جس کا ہمیں سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ جو کلچر چینج ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کا, جو تبدیلی آتی ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر, اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے رویے میں, وہ آتی ہے سسٹم جو ہے اس کو جدید کرنے سے, ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروانے سے اور اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی بڑھانے سے. اب رویہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب جو پولیس اہلکار ہے اس کو علم ہوگا کہ میں اگر اپنا رویہ غلط رکھوں گا یا کسی آنے والے آدمی کو سروس ڈلیوریز نہیں صحیح دوں گا تو مجھے واچ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اس تھانے کے اندر جگہ جگہ پہ کیمراز لگے ہوئے نظر آئیں. ایون ایس ایچ او کے کمرے میں آپ کو کیمرہ نظر آئے گا, آپ کو حوالات کے اندر کیمرہ نظر آئے گا, آپ کو فرنٹ ڈیسک پہ یہ کیمرے میرے پاس مانیٹر ہو رہے ہیں. اس سے لین دین کے معاملات نہیں متاثر ہوتے؟ یہ میرے پاس مانیٹر ہو رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ میرے اس تھانے کے اندر آج کتنے شخص آئے ہیں. یہ جو مشین ہے. اچھا جی, ہم اب آتے ہیں اس مشین کی جانب. یہ مشین, اس کے بارے میں سر یہ بتائیں. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کیو میٹرک مشین بھی اس چیز کی علامت ہے کہ میں نے اگر یہاں پہ فرض کیا میں نے ایف آئی آر کی کاپی چاہیے, ایف آئی آر کی کاپی مجھے چاہیے, میں اپنا نام لکھوں گا, اپنا نمبر آپ اس میں انٹر کریں, اپنا نمبر انٹر کروں گا, ٹھیک ہے, سبمٹ کروں گا اور پرنٹ کروں گا. یہ آپ کا ٹوکن نمبر آ گیا, میرا ٹوکن نمبر آ گیا, اور آپ یہ ٹوکن لے کے جائیں گے فرنٹ ڈیسک پہ. میرا ٹوکن نمبر وہاں شو ہو جائے گا اور جو ہی میری باری آئے گی, اگر نہیں کوئی دوسرا شخص ہے تو میں وہاں پہ چلا جاؤں گا. یہ ہے آپ کا ٹوکن نمبر 24. یعنی آج آپ 24 میں بندے ہیں جو جنہوں نے اس تھانے کے اندر انٹری کی ہے. اچھا سر, یہ کیا ہے صوفی کارنر؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ تھانہ صوفیزم کے نام پہ ہے, واصف علی واصف آپ نے کے ان نام کی بکس بھی رکھی, تو میں نے ایک صوفی کارنر بنا دیا. سمجھ لیں کہ یہ منی لائبریری ہے. یہ اس کے اندر واصف علی واصف صاحب کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی آدمی آتا ہے اور اس کو انتظار کرنا ہے, بیٹھنا ہے, تو وہ یہ بکس پڑھے, بیٹھے بکس پڑھے. یعنی تھانے میں آ کے وہ اپنے آپ کو ایک اس ماحول کا حصہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ میں کسی ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جس کے اندر کوئی اسٹیٹکس ہیں, اچھا کوئی آرٹ ہے. سپس کے تحت جو آپ نے یہ تھانے بنائے ہیں, اس کا جو فنڈ تھا ایک تھانے پہ کتنی لاگت آئی آپ کی, ایک محتاط اندازے کے مطابق؟ بالکل, اس تھانے کے اوپر ہمارا جو اس کو ہم نے کنورٹ کیا اور اس شکل میں ہم لے کے آئے, یہ ہمارا 20 سے 25 لاکھ کے درمیان ایک تھانے کے اوپر. آپ نے 20 سے 25 لاکھ تو اس تھانے پہ لگا دیا, مگر کیا یہ چیزیں کنٹینیوٹی میں رہیں گی؟ یہ تو نہیں کہ آئی جی صاحب کی ٹرانسفر کے بعد یا آپ کی ٹرانسفر کے بعد یہ دوبارہ اپنی واپس پرانی حالت میں آ جائیں گے؟ بالکل نہیں جی, کیونکہ یہ سپس کا جو ہے نا کانسیپٹ, یہ سسٹینیبل کانسیپٹ ہے. یہ ایسا انیشیٹو ہے جو کہ سسٹینیبل انیشیٹو ہے. یہ یہاں سے آگے تو جا سکتا ہے یہ کانسیپٹ, یہ یہاں سے ریورس نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں آپ کو جو ایک بات مزید اس میں بتاتا چلوں, یہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ایک دفعہ پبلک کو آپ نے یہ دے دیا, یہ اختیار دے دیا, اب اس کی واپسی نہیں ہے. وہ جو یہاں پہ درخواست دے کے جائے گا
اس کو ایک ای ٹیگ ایشو ہوگا. یہ جو لڑکا آپ کے سامنے فرنٹ ڈیسک میں بیٹھا ہوا ہے یہ اس کو ای ٹیگ ایشو کرے گا, اور جب ای ٹیگ ایشو ہو جانا ہے درخواست کو تو پھر واپسی نہیں, سسٹم کے اندر آ جانا ہے. پھر وہ خود بھی اس کو ٹریک کر سکتا ہے کہ میں نے جو درخواست دی تھی اس کی ایک ٹائم لائن ہے کہ اگر چوری کی درخواست آ گئی ہے تو اس کو ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر درج کرنی ہے. اچھا سر, یہ تھانہ تو آپ نے ہمیں دکھا دیا, اب ہماری اگلی منزل کیا ہے؟ اگلی منزل اس میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں. یہ جو سامنے آپ کو بلیو ٹائلز نظر آ رہی ہیں, جی 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 جی, یہ آپ کو جو فانوس نظر آ رہا ہے یہ ٹرکش فانوس ہے بیسیکلی. جی جی, یہ سارے کا سارا یہ جو ایون لائٹس کا جو سٹائل ہے یہ سارے کا سارا ٹرکش اور کلچر اور ٹرکش جو صوفیزم کا وہاں پہ تھیم ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے. اور آپ کو بلیو کلر, اس کے اندر کے کلر, یہ بڑا دھیما دھیما سا, میں نے جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں کہا بڑا محسوس کن سی اس کی ایک ادا سی ہے اس میں نا. اس کے اندر لائٹنگ بھی آپ کو اس طرح کی یہ تھانہ تو آپ نے ہمیں دکھا دیا, اس کا وزٹ بھی کروا دیا, آگے کی منزل کیا ہے؟ اسی طرح کا ایک دوسرا تھانہ ہے ہمارا تھانہ صدر, اس کو ہم دکھائیں گے آپ کو کہ وہ کس طرح سے ہم نے عام تھانے سے ہم نے سپس کے اندر اس کو کنورٹ کیا. ڈی پی او خوشاب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے دیکھا تھانہ خوشاب, اب چلتے ہیں صدر خوشاب, وہاں کیا ہے آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. ڈی پی او خوشاب توقیر محمد نعیم کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے تھانہ خوشاب دیکھا تو اب ہم تھانہ صدر خوشاب کی جانب جا رہے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان تھانوں میں مزید بہتری کے لیے وہ کیا کریں گے, کیا اقدامات ہیں مستقبل میں, کیا ترجیحات ہیں آپ کی؟ جی بالکل, چونکہ ہم ان تھانوں کو ایک بالکل نئی جہت پہ لے کے جا رہے ہیں. ان کو آئی ٹی اور کیمراز اور ان کی مانیٹرنگ کے لحاظ سے ہم ان کو بالکل جدت کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور سارے کی ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے, ہماری ورکنگ کو زیادہ اکاؤنٹیبل بنایا جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی پبلک سروس ڈلیوری دی جا سکے. تو اس میں اب جو کرنے والا کام ہے, اب یہ تھانے بن گئے, سسٹم ان پلیس ہو گیا, بلڈنگ بھی خوبصورت ہو گئی, تھیم کے ساتھ تھانے بنے. اب اس سے جو سروس ڈلیوری ہے اس کو ہم نے, اس کا جو ٹیمپو ہے اور اس تھانے کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اس چیز کی کانٹینیوٹی ہے, اور کانٹینیوٹی آئے گی مانیٹرنگ سے, چونکہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. اگر ان کیمراز کو ہم مانیٹر نہیں کریں گے تو پھر اس ساری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا تو کہ جتنا ہم پولیس کو سافٹ کر رہے ہیں, نرم کر رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے اس سے پولیس کا روب دبدبہ جو ہے کرمنلز کے اوپر وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک چونکہ بڑی پرانی بحث ہے. میرے نقطۂ نظر میں پولیس کے روب دبدبہ سے زیادہ اس چیز کا یقینی ہونا بڑا ضروری ہے کہ پولیس اگر کسی کو گرفتار کر لے گی یا اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا ضرور ملے. تو سر یہی روب, میں اسی روب کی تو بات تو یہ روب جو وہ کوئی روایتی مچھوں والا یا وہ کوئی تھانے دار, روایتی تھانے دار والی نہیں, وہ ایک پولیس کا ایک دبدبہ بھی تو ہے نا سر. یہ دبدبہ جو ہے نا, یہ دبدبہ اس وقت آئے گا کہ جب ہمارا پروسیجرز, ہمارے سسٹم صحیح ہوں گے, میرٹ پہ ہوں گے اور فول پروف ہوں گے. ان کے سسٹم کا ٹھیک ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک تو جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر ہر جرم کرنے والے کو سزا ملے گی. دوسرا, جو پولیس جو سروسز دے رہی ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. جب سروسز بہتر ہوں گی تو پولیس کا نہ صرف روب دبدبہ تو اس وقت قائم ہوگا جب کسی مجرم کو سزا ملے گی اور اس کو پتہ ہوگا کہ میں ایک دفعہ پولیس کے پاس پکڑا گیا. سرٹینٹی آف پنشمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہوگا کہ میں پکڑا گیا تو پھر میں نے چھوٹنا نہیں ہے, میری جان نہیں چھوٹنی ہے, میں نے اپنی سزا پانی ہے. اس سے روب دبدبہ پیدا ہوگا. جب پبلک سروس ڈلیوری ہم کریں گے, جب لوگوں کو تھانے میں ایک اچھا ماحول ملے گا, جب ان کو بغیر کسی کی سفارش کے سروس اچھی ملے گی اور لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کیو آر کوڈ کے تھرو کہ بتائیں آپ نے جو پولیس کی سروس لی ہے آپ اس سے مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ہے, اس سے لوگوں کے اندر پولیس کے لیے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا اور عزت میں بھی اضافہ ہوگا.
لے جی ڈی پی او صاحب سے گفتگو آپ نے سن لی، تو اب ہم جا رہے ہیں تھانہ صدر خوشاب، وہاں کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، یہ ہے سر آپ کا پولیس اسٹیشن جوہر آباد، صدر جوہر، یہ ہمارا پولیس اسٹیشن صدر جوہر آباد ہے۔ یہ بھی جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے تمام تھانوں کو سپس کے اندر کنورٹ کیا ہے، تو یہ بہت پرانا تھانہ تھا، پرانا بالکل گرا ہوا اور مخدوش حالت میں تھا۔ اگر آپ 1 مہینہ پہلے یہاں پہ تشریف لاتے تو شاید آپ کو دیکھ کے مایوسی ہوتی یا آپ کے خیالات پولیس کے تھانوں کے بارے میں بڑے مختلف ہوتے۔ تو اس پہ ہم نے بڑی محنت کی، اس کو بھی اسی طرح تھانہ خوشاب کی طرح ہم نے ایک تھیم کے اندر ڈالا ہے۔ اس کو کون سا تھیم دیا آپ نے؟ یہ جی ہمارا تھیم بڑا مزیدار تھیم ہے، یہ ہمارا تھیم ہے سنز آف سوائل کے نام سے۔ اچھا جی، یعنی یہ تھانہ ہم نے خوشاب اور خاص طور پر اس صدر تھانے کے علاقے کے، کیونکہ اس تھانے کے اندر شہری علاقہ بھی ہے اور دیہات کا علاقہ بھی ہے، تو اس تھانے کو ہم نے ان لوگوں کے نام کیا ہے جو کہ جنہوں نے اس ڈسٹرکٹ اور اس دھرتی کا نام روشن کیا ہے، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں۔ اور خاص طور پر اس میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو 1947 میں یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا چلی گئی، لیکن اس کی راکھ جو ہے فوت ہونے کے بعد یہاں لائی گئی، یہاں پہ دفن ہے، کیونکہ ان کی وصیت یہ تھی کہ مجھے یہاں پہ دفن کیا جائے گا۔ ان کا نام ہے خوشونت سنگھ۔ خوشونت سنگھ۔ سب سے پہلی تصویر یہاں ان کی پہ ہے۔ سنز آف سوائل کے تھیم کے اندر جو تصویر آپ دیکھیں گے وہ خوشونت سنگھ کی ہے۔ یہ لاہور بار کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں 1947 میں۔ یہ بہت نامی گرامی وکیل تھے، اور اس سے بڑھ کے یہ بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے رائٹر تھے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پوری کیا دنیا مجھے میں پڑھی تصاویر میں زیادہ تر ادیب ہی نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ خوشونت سنگھ ہے جو کہ یہاں کے ایک شہر چھوٹا سا قصبہ ہے ہڈالی، وہاں پہ پیدا ہوئے، وہاں پیدا ہوئے، اور 1987 میں یہاں پہ تشریف بھی لائے اور اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری جو راکھ ہے وہ یہاں پہ تو یہاں کے ہڈالی قصبے کے ہائی اسکول کے اندر وہ راکھ آج بھی دفن ہے۔ آپ کو واصف علی واصف صاحب دیکھ چکے ہیں، آپ دیکھ چکا ہوں میں، احمد وہ نسیم یہاں قاسمی پیدا صاحب ہیں، احمد ندیم قاسمی یہاں کے گاؤں انگا کے اندر پیدا ہوئے۔ انگا کے پیدا میں ملک فیروز خان نون یہاں کا ایک گاؤں ہے ہموکا، وہاں پہ پیدا ان ہے۔ کی پیدائش ہوئی۔ میر سلطان خان، میر سلطان خان ایک بہت بڑے آدمی تھے، وہ بھی یہاں پہ پیدا ہوئے۔ عبدالقادر حسن صاحب آپ کی صافی جی برادری سے صافی تعلق بات ہے، رکھتے تھے۔ سہیل بڑائے صاحب، سہیل وڑائے صاحب کا تعلق بھی یہاں جوہر اچھا آباد اچھا، سے، اس تھانے کے ایریے کے اندر ہی ان کا۔ یعنی یہاں کی جو نامور شخصیات ہیں ان کو آپ نے یہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اس تھانے میں؟ بالکل، اس کے علاوہ اس تھانے کا آپ کو کلچر یہاں پہ نظر آئے گا۔ یہ تاریخی بلڈنگ ہے یہاں پہ، یہ ریلوے اسٹیشن ہڈالی ہے، یہ وہی قصبہ ہے جس کے اندر خوشونت سنگھ صاحب پیدا ہوئے تھے اور مرتے دم تک اس قصبے سے وہ محبت کرتے رہے۔ اچھا جی، یہاں پہ بھی آپ کا یہی وہ گائیڈ ہے جو کہ تھانے میں آنے والوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا سہولتیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ نے، مگر اس میں اچھا اس میں مجھے ایک چیز بتائیں، کیا یہ سسٹم کچھ سال پہلے 2 سال یا 10 سال پہلے نہیں آ سکتا تھا؟ جی یہ سسٹم کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور تھا، لیکن اس لیول کے کہ پورے پنجاب کے اندر تمام تھانوں کو سپس میں کنورٹ کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا، اس کے لیے فنڈز اور اس کے ول چاہیے ہوتی ہے، وہ بڑی ضروری ہے، پولیٹیکل ول جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ جو موجودہ ہمارے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، یہ انہوں نے اس چیز کا تہیہ کر لیا، اور پھر ڈیفینیٹلی سی ایم پنجاب جناب محسن علی نقوی صاحب نے ان کو اس میں پورا سپورٹ کیا، فنڈز گورنمنٹ نے دینے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کا تہیہ کر لیا کہ اگر پنجاب کے اندر 2-4 تھانے سپس کے ہیں تو کیوں نہ 737 تھانے جو ہیں ان سب کو سپس میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر صرف 1.5 سے 2 ماہ کے عرصے میں پورے پنجاب کے جو تھانے ہیں وہ سپس کے اندر۔ سر آپ کی کانسٹیبلری کی ایک بڑی شکایت تھی کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے رہنے کے لیے بیرکیں ٹھیک نہیں ہیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف لیپا پوتی کی ہے، فرنٹ پہ چند
اچھا کام کر لیا, پیچھے معاملات ویسے کے ویسے ہی, ان کام کے پیچھے جو دیواریں ہیں وہ ویسی کی ویسی پرانی. یہ آپ کا بڑا دلچسپ سوال ہے. یہ آپ کو میں یہ حقیقت بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو کانسٹیبل ہیں, ہماری جو بیچارہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے, ہم نے اس کی رہنے کی جگہوں کو بھی بہتر کرنا ہے. ڈیفینیٹلی وہ پرابلم ہے موجود, لیکن جو بنیادی سوال ہے یا بنیادی جو پرائرٹی ہے وہ یہاں پہ یہ تھی آئی جی صاحب کی کہ ہم جو سروس ڈیلیور کر رہے ہیں اس سروس کے فیس کو بہتر کیا جائے. پہلے ہم برے حالات میں رہ لیں گے, ہم برے کمرے میں یا مخدوش کمرے میں ضرور رہ لیں گے, لیکن جہاں پہ ہم نے پبلک کو ڈیل کرنا ہے, جہاں پہ پبلک نے ہم سے سروس لینے کے لیے آنا ہے, اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیں. تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی سہولت کے اور اپنی کمفرٹ کے اوپر پبلک کی سہولت اور پبلک کی خدمت کو پرائرٹائز کیا ہے, اس کو پریفرنس دی ہے اور ترجیح دی ہے. اسی وجہ سے پہلی سیڑھی کے طور پر اور بنیادی طور پر یا پہلے سٹیپ کے طور پر ہم نے اپنے تھانے کے فرنٹ اینڈ کو بہتر کیا ہے. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اس ویٹنگ کے بعد ہمارا ایک کچھ ایسے پورشنز ہیں اسی سپس کا جو حصہ ہیں. اچھا, یہ فرنٹ ڈیسک ہے, فرنٹ ڈیسک کے ساتھ ہی کچھ ایسا حصہ ہے کہ جس کو ہم نے جو مختلف قسم کی پبلک ڈیلنگ کے لیے مختص کیا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کوریڈور کے اندر بھی جو خوشاب کی تاریخی جگہیں ہیں وہ ان کے پورٹریٹس آپ, یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب پولیس نے اپنے ہر تھانے میں اس کی تاریخ کو محفوظ کر لیا ہے. بالکل, یہ ہم نے اس کو اجاگر کیا ہے, اس ثقافت کو اجاگر کیا. آپ دیکھیں گے کہ یہاں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ تھانے کے اندر آنا ہے اگر کلائنٹ نے یا پبلک نے آنا ہے تو ان کو واش روم بھی ملے گا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ فیمیل اور میل علیحدہ علیحدہ واش روم. اچھا, یہ انویسٹیگیشن آفیسرز کے لیے بھی آپ نے کمرے بنائے؟ جی بالکل, یہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے. اگر کسی نے انویسٹیگیشن آفیسر سے ملنا ہے اور اس سے کوئی اپنے کیس کے متعلق ڈسکشن کرنی ہے تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ مل سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بایو میٹرک ڈور نظر آئے گا. اچھا جی, اب یہ اس تھانے کی خصوصیت ہے کہ یہ بایو میٹرک ڈور لگا ہوا ہے, یعنی پچھلے والے حصے میں صرف وہ شخص جا سکے گا جس کے بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. یہاں پہ بھائی ہے کیا اس پردے کے پیچھے؟ اس پردے کے پیچھے آپ کو حوالات نظر آئے گی. اچھا, اس پردے کے پیچھے جو کانسٹیبلان ہیں ان کی رہائشیں, ان کے واش رومز یا محرر کا جو کمرہ ہے اس کو ہم بیک اینڈ پہ لے گئے ہیں. یعنی آپ نے اس میں بھی جدت لا دی, حوالات سائڈ پہ کر دی تاکہ آنے والا کوئی بندہ جو ہے وہ پرائیویسی میں نہ جا سکے. بالکل, ان آتھرائز پرسن حوالات میں بغیر اتھارٹی کے نہ جا سکے, اور پبلک جو ہے وہ فرنٹ اینڈ میں اپنی سروسز لے. انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسر سے ملنا ہے. ایون یہاں پہ مصالحتی کونسل کے لیے بھی ہم نے ایک روم مختص کر دیا کہ مصالحتی کونسل کی جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو پولیس سے ریلیٹڈ اس طرح سے تو نہیں ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے معاملات, اس طرح کے معاملات کو حل کروانے کے لیے ہم مصالحتی کونسل کے لیے علیحدہ کمرہ بنا. اچھا سر, ہر سال حکومت کی جانب سے ملنے والے بجٹ میں اب آپ کو ایک بڑا حصہ تو سپس کے ذریعے بنائے جانے والے یا سپس پر منتقل کیے جانے والے تھانوں کے لیے رکھنا پڑے گا. جی بالکل, اس کو سسٹین کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت تو ہوگی, لیکن شاید چونکہ تھانہ پہلے ہی ایک ورک کر رہا ہے اور اس کے فنڈز بھی آ رہے ہیں تو اس میں تھوڑے سے زیادہ فنڈز کے ساتھ ہم اسی کو سسٹین کر سکیں گے. نہیں, وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر وقت کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی کے لیے فنڈز کی تو ضرورت پڑے گی آپ کو. بالکل پڑے گی, اور ڈیفینیٹلی جب آپ نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے تو پھر آپ کو اس پہ خرچ بھی کرنا پڑے گا اور اس کو مزید بہتر سے بہتر. یہ واحد سروسز ہیں جس کے کوئی سروس چارجز بالکل جی بالکل. پولیس تو آپ کو پتہ ہے کہ فری آف کاسٹ ساری سروسز ہیں, اور پولیس 24 گھنٹے لوگوں کو سرو کر رہی ہے اور ان کو سروس ڈلیوری دے رہی ہے. اسی سوچ کے ساتھ پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ.